सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं कराची स्टूडियो से। बिल्कुल, और मेरा नाम है रिबा फातिमा और मैं ज्वाइन कर रही हूं लाहौर से। नाज़रीन, जो शाम के या सीरिया के में जो हुआ उस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, लेकिन नाज़रीन कुछ ऐसे अवामिल और कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो दुनिया की नज़रों से पोशीदा हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे उन पोशीदा हक़ाइक़ के बारे में और जो नाज़रीन शाम की जो मईशत की जो तबाह और बर्बादी हुई है और आगे क्या होगा, इस हवाले से हम आज आपको बताएंगे। नाज़रीन, जब 90s में तालिबान ने अफ़गानिस्तान का टेक ओवर किया था तब भी कई अफ़गान रोडों पे निकले थे, जश्न मनाया था, एक दूसरे से गले मिले थे, बहुत ज़्यादा खुशी सेलिब्रेट की थी उन्होंने, जिस तरीके से आज सीरिया में इस वक्त हो रहा है। लेकिन हर वक्त जब आवाम बाहर रोड पे निकल के जश्न मनाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जश्न मनाना चाहिए। शायद ये जश्न काफ़ी जल्दी मनाया जा रहा है। इस वक्त हमें ये भी नज़र आता है कि जिस तरीके से 2011 में मुअम्मर गद्दाफ़ी को मारा गया, उस वक्त लोगों ने तब भी जश्न मनाया था, लेकिन क्या उसके बाद लीबियन सिविल वॉर ख़त्म हो गई थी? क्या उसके बाद लीबिया में पीस आ गया था? क्या उसके बाद ये रीजन स्टेबलाइज़ हो गया था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या ये आज का जश्न कुछ प्रीएम्प्टिव नहीं नज़र आता? आइए बात करते हैं कि एक्चुअली पस मंज़र है क्या सीरिया का और इस वक्त क्या हो रहा है। जो सिचुएशन है इस वक्त सीरिया की, हमें यही नज़र आता है कि डिस्टेबलाइजेशन मज़ीद होती जा रही है, एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और ये इस सूरत में भी हमें नज़र आ रहा है कि इजरायली फोर्सेस जो पहले गज़ा में, लबनान में बिज़ी थी, अब 75 ऐसे टारगेट्स हैं, बल्कि 250 ऐसे टारगेट्स हैं जहां इजराइल ने अपनी ऑक्यूपेशन सीरिया में क़ायम करना शुरू कर दी है, और 75 ऐसे टारगेट्स हैं जो यूएस इंटेलिजेंस ने ख़ास तौर पर क्यूरेट करके इस्लामिक टेररिस्ट को मारने के लिए वहां पे अपना अटैक भी जारी कर दिया है। तो जब हम देख रहे हैं कि बशार अल असद के जाने के बाद, पावर वैक्यूम की क्रिएशन के बाद, जब ये तमाम फोर्सेस लाहे अमल में लेकर आ चुके हैं अपना सारा, इनका जो भी हम देख रहे हैं इम्पैक्ट इस वक्त हमें नज़र आ रहा है सीरिया में, तो क्या ये जश्न इस वक्त मनाया जाना चाहिए या नहीं? सबसे पहले बात करते हैं कि CIA का ये कौन सा प्रोजेक्ट था जिसकी रेवोल्यूशन 2017 से हो गई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट का ख़ात्मा किया था। इसको कहते हैं प्रोजेक्ट टिम्बर साइकोमोर। नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रोजेक्ट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। $1 बिलियन से ज़्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाया गया था। CIA की हिस्ट्री में आज तक का ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स है, जो उन्होंने ये अपनी सारी तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करके एक दूसरे मुल्क में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल किया था। 2017 में ये 4 साला प्रोग्राम ख़त्म किया गया था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म करते हुए कहा था कि हम अल-कायदा को सपोर्ट नहीं करना चाहते। इस वक्त जो हयात तहरीर अल शाम इस वक्त जो सीरिया में अपनी गवर्नमेंट बना रही है, अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर रही है, अपनी केयर टेकर हुकूमत को तश्कील दे रही है, ये वही फ्रंट है जो पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से था, जिससे पहले ये फ्री सीरियन आर्मी था, और अब ये HTS है। और ये है क्या? ये एसेंशली एक अफिलिएट है अल-कायदा का। तो अगर आपकी हुकूमत में डिक्टेटरशिप ख़त्म हो जाए लेकिन अल-कायदा हुकूमत में आ जाए, तो क्या ये बहुत खुशी की बात है या नहीं? इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं टिम्बर साइकोमोर क्या है। एक्चुअली द इंटायर प्रोजेक्ट वाज अराउंड द फैक्ट कि यूनाइटेड स्टेट्स ने डिसाइड किया था, पेंटागन और CIA ने, कि हमें सीरिया में जो ऐसे रिबेल्स हैं जिनको हम मॉडरेट समझते हैं उनको फ़ंड करना चाहिए। लेकिन अल-कायदा कैसे मॉडरेट हुई? व्हाट वाज द अदर ऑप्शन? द अदर ऑप्शन वाज द कर्दिश आर्मी। और कर्दिश आर्मी की जब हम हिस्ट्री देखते हैं, उनका मैनिफेस्टो देखते हैं, उनका एजेंडा देखते हैं, तो हमें यही समझ आता है कि वो एक सेक्युलर, एक ऐसा मुआशरा क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे एथनिक वायलेंस ना हो, जहाँ पे सेक्टेरियन डिफरेंसेस ना हो, जहाँ लोग इक्वालिटी की, मसावात की बेसिस पर एक दूसरे के साथ रहना पसंद करें। लेकिन क्या ऐसा माशरा एक स्टेबल मिडिल ईस्ट की तरफ जाता है? बिल्कुल। और क्या एक स्टेबल मिडिल ईस्ट अमेरिका को पसंद है, अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद में है? बिल्कुल भी नहीं।
یہاں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ منڈے کو بینجامن نیتن نے جب اپنا بیان دیا، انہوں نے خاص طور پہ یہ فریز استعمال کیا، ری شیپنگ دا مڈل ایسٹ۔ ری شیپنگ دا مڈل ایسٹ ایک ایسا فریز ہے جو امریکن انٹیلیجنس سے لے کے کنزرویٹو پولیٹیشین سے لے کے ایون ڈیموکریٹس تک، یہ ایک ایسا فریز ہے جو بہت زیادہ پاپولر ہے امریکہ میں، کیونکہ امریکن لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا خواب یہی ہے، ری شیپنگ دا مڈل ایسٹ، ایک ایسا مڈل ایسٹ بنانا جس میں اسرائیل کی سپریمیسی ہو، جہاں سعودی عرب، لیبنان، جارڈن، عراق، ان تمام ریجنز کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ایک ایسی پولیٹیکل پاور کو کریٹ کیا جائے جس کا اسرائیل کو فائدہ ہو۔ اور یہ سب ہو اسی لیے رہا ہے آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے 250 ایسی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور ابھی ان کا قبضہ جاری ہے، کنٹینیوسلی وہ سیریا میں اپنی آرمی کو لے کر آ رہے ہیں، اٹیکس کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا یہ جو رول ہے اٹس بیسکلی ٹورڈس دا لبریشن آف سیرین پیپل۔ لیکن کیا لبریشن کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل آپ کے ملک میں آ کے آپ کی علاقوں پہ قبضہ کر لے، آپ کی امپورٹنٹ ملٹری سائٹس کو تباہ کر دے؟ یہ مجھے تو نہیں لگتا۔ ناظرین، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ اس وقت کنسیڈر کر رہی ہے کہ HTS کو اس ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی لسٹ میں سے ہٹا دیا جائے جس کی وجہ سے ان پر سینکشنز لگائے جا رہے تھے۔ یہاں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کیئر سٹارمر جو پرائم منسٹر ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے، ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم بھی اپنی پالیسی کو سیریا کی طرف چینج کرے۔ دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اسرائیلی فورسز آلریڈی 16 مائل سے کم جو ہے وہ فاصلے پر ہے ڈمسکس کے، اور ڈمسکس سیرین کیپٹل ہے۔ یہ وہ کیپٹل ہے جس کی فال ہوتے ہوئے سب نے بہت زیادہ جشن منایا اور سب نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کہ اب فال آف ڈمسکس ہو گیا ہے، ایک نیا سیریا کا آغاز ہے۔ لیکن کیا یہ بالکل سچ بات ہے؟ کیا یہ بالکل ایک نیا سیریا ہوگا، اور کیا یہ نیا سیریا سیرین عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ یہ تو آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ لیکن جو اس وقت ہمیں پتہ ہے وہ یہ بات ہے کہ جو ریبیل لیڈر ہیں محمد البشیر، ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے سیریا کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے، اور اب یہ ایک ایسی ٹرانزیشن گورنمنٹ ہوگی جس کا پورا یا تقریباً 90% جو کنٹرول ہوگا وہ امریکن انٹیلیجنس کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیمز جیفری جو فارمر US ایمبیسڈر ہیں اور اسپیشل انوائے ہیں سیریا کے، انہوں نے فرنٹ لائن میگزین کو بتاتے ہوئے یہ کہا کہ HTS حیات تحریر الشام یہ وہ آرگنائزیشن ہے جو امریکہ کے لیے ایک ایسٹ ہے، اور اگر کلیئرلی آپ کے لوگ، آپ کے ڈپلومیٹس یہ کہہ رہے ہوں کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس کو آپ کل تک ٹیررسٹ کہتے تھے، آج جس کو آپ ان تمام لسٹ میں سے ہٹانا چاہتے ہیں، جن کو آپ سیریا کی حکومت تھمانا چاہتے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے ایسٹ ہے تو سیرین گورنمنٹ اور سیرین عوام آپ کے لیے کیا ہے؟ بشار الاسد نے جس قسم کا ظلم ڈھایا ہوا تھا، جس طرح سے ہزاروں لاکھوں قیدیوں کو سدنیا پریزن سے لے کر مزید ایسے انڈر گراؤنڈ پریزنس میں قید کیا ہوا تھا، جس طرح کا ڈسینٹ انہوں نے اپنے لوگوں کو کرش کرنے کے لیے جس طرح کی ریپریشن کا استعمال کیا تھا، اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے عوام جشن منائے گی۔ لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی اور امریکن فورسز آ کر اس ملک میں اپنی اجارہ داری قائم کر لیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی طریقے سے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یس دے آر اے پارٹ آف القاعدہ، دے ور ایسوسیٹڈ ود دیم، ایون جو یہ میجر لیڈرز ہیں محمد البشیر سے لے کے ان کے جو بھی تمام میجر کمانڈرز ہیں وہ تمام القاعدہ میں کافی زیادہ ایک انسٹرومنٹل رول ادا کر چکے ہیں، لیکن اب یہی وہ القاعدہ کا آف شوٹ ہے جس کے ساتھ امریکہ ہاتھ ملا رہا ہے، جس کو اپنا ایسٹ کہہ رہا ہے۔ تو کیا ہمیں ان کا سیریا میں حکومت قائم کرنا، کیا ہمیں اس بات کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ بشار الاسد کی اپوزیشن صرف حیات تحریر الشام یا نصرہ فرنٹ فارمرلی یا فری سیرین آرمی یہ نہیں کر رہی تھی۔ سیریا کا جو بھی سچویشن رہی ہے ابھی تک وہ بہت ہی ملٹی پرونگڈ سچویشن ہے جس میں کئی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اکثر یہ الائنسز تبدیل ہوتی رہتی ہیں، شیپ ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ CIA نے ایک بہت کیئرفل ڈیسیژن لیا تھا۔ ان کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ وہ کردش آرمی کو سپورٹ کرتے،
کہ وہ کردش فائٹ فار اے کردش اسٹیٹ کے لیے اس میں بھی یہ تمام بلینز آف ڈالرز ڈالتے، لیکن وہ اس لیے نہیں چاہتے تھے کیونکہ کردش آرمی ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتی ہے، کردش آرمی ایک ایسا اسٹیٹ چاہتی ہے جو ایکوالٹی کے اوپر ہے. لیکن اگر یہ ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے مڈل ایسٹ جو ہے اسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے گا. اس وقت ہمیں یہ بہت زیادہ گہری طور پہ اس بات پر نظر ڈالنی ہوگی کہ اسرائیل کا جو رول ہے وہ کس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے. اب اس کے باوجود کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اسرائیل کا جو بھی صورتحال ہے غزہ میں اس کو جینوسائڈ ہی کہا جانا چاہیے. انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء جو ہے وہ اسرائیل کو وار کرمنل ٹھہراتا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی پیش قدمی سیریا میں بھی جاری ہے، لبنان میں بھی جاری ہے اور غزہ میں بھی جاری ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دس وار از not just about sending Bashar al-Assad to another foreign land. This war is also about the fact کہ اسرائیل کا جو بھی اس وقت رد عمل ہے سیریا کے عوام کے حوالے سے وہ بہت زیادہ غلط ہے، اور اس پر کسی بھی قسم کی جو عالمی گلوبل کمیونٹی ہے اس میں اس کی جو کنڈمنیشن ہے وہ اس لیول پر ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. لیکن ظاہر سی بات ہے اگلے آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ تشکیل ہوتی ہے، کئی لوگوں کی اس کے ساتھ امیدیں ہیں کہ یہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے جہاں لوگوں کے پاس اختیار ہو، جہاں لوگوں کے پاس وہ سارے حقوق ہوں جو انہیں بشار الاسد نے نہیں دیے تھے. اور امید ہماری بھی یہی ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ القاعدہ سے ان کا تعلق ہے، شاید وہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی طرف جائیں. لیکن کیا وہ جائیں گے، کیا وہ نہیں جائیں گے، سیرین عوام کی یہ خوشیاں پری ایمپٹیو ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو آگے آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا. لیکن فرنٹ پیج پر ہم آپ کو اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی آئیں گے اور اس صورتحال پر کڑی نظر رکھیں گے. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ورلڈ چینجنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہسٹری کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے امریکن ہسٹری کی طرف. اریبہ، آپ نے ایک بہت تقابلی جائزہ دیا کہ جو مڈل ایسٹ میں اور جو اس میں امریکی انٹیلیجنس کا جو رول رہا، تو میرا اسی حوالے سے آپ سے سوال ہے کہ جو امریکن انٹیلیجنس کا جو رول رہا پرٹیکولرلی جو سیریا میں، what lessons does it offer us to learn from؟ بالکل موئز، آئی تھنک اس میں 3 بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو لیسنز ہم لرن کر سکتے ہیں اسپیشلی امریکن انٹیلیجنس سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ریئل پولیٹک میں ہی بلیو کرتے ہیں. ان کا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی کتنا بھی جانی نقصان ہو جائے، کتنا بھی سیویئر کانسیکوینسز ہو جائے، دنیا کی جیو پولیٹیکل سچویشن کتنی ہی تباہ کیوں نہ ہو جائے، اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ وہی اسٹیپس لیں گے جو ان کے فائدے میں ہیں. اب یہ جو کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہے اس کی ہم نے ہسٹوریکلی کئی ایگزامپلس دیکھی ہیں، لیبیا میں، افغانستان میں، لیکن اب ہم سیریا میں بھی یہ کلمنیشن پوائنٹ پر اس کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جو دوسری چیز اس میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایوری ٹائم امریکہ ہیز اے چوائس بٹوین سیکولر فورسز اینڈ اسلامسٹ فورسز. وہ اسلامسٹ فورسز جن کو وہ اپنا دشمن دکھاتے ہیں، جن کی بیسس پر وہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا ایک ایجنڈا پھیلاتے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ انہی اسلامسٹ فورسز کو فنڈ کرتے ہیں تاکہ مختلف ریجنز کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اور یہ امریکہ اور جہادی رجیمز کا جو پرانا تعلق ہے یہ ہمیں سیریا میں بھی نظر آتا ہے. اور تیسری جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ہپوکریسی، بلیٹنٹ ہپوکریسی. ایک طرف جو امریکن پاپولیشن اور امریکہ میں جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ جس طریقے سے مڈل ایسٹ کو پوری دنیا میں ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بلیم کرتی ہے، دوسری طرف وہ خود ٹیررزم کی ایکسپورٹ میں کتنا بڑا ان کا ہاتھ ہے یہ ہمیں آج کے شو میں سمجھ آ رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ 3 میجر لیسنز ہیں جو ہم امریکن انٹیلیجنس کے بارے میں اس پورے سچویشن سے سیکھ سکتے ہیں. I think you've given a very very interesting perspective here. اور ناظرین، گفتگو کا سلسلہ اس حوالے سے جاری ہی ہے، لیکن یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ مزید گفتگو کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز. ناظرین، ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ سیرین سول وار کیا تھی اور امریکن انٹیلیجنس کا کیا امپیکٹ تھا، کیا رول تھا سیریا کی ڈی اسٹیبلائزیشن میں، کس طریقے سے وہ سیرین لوگوں کی، عوام کے فیوچر اور اکانومی پر امپیکٹ کرے گا. تو موئز، کیوں نہ آپ عوام کو یہ بتائیں کہ جو اکنامک امپیکٹ ہے اس تمام صورتحال کا وہ کیا ہوگا. بالکل، آپ نے بہت ایک اچھا جو ہے ابتدائیہ دیا. اور ناظرین، انفارچونیٹلی جو
اس کی اکنامک کاسٹ رہی ہے اس پورے جو 10 سال سے زیادہ کا یہ جو ایک تباہی اور بربادی تھی وہ بہت میسو رہی ہے، لیکن اس حساب سے نہ دنیا نے کمپنسیٹ کیا اور نہ اس پہ زیادہ روشنی ڈالی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانب۔ شام ایک بہت بڑا ملک ہے، ملینز آف پیپل وہ شام میں رہتے ہیں۔ 6 ملین تو صرف وہاں کے جو ہے ہجرت کر کے سول وار کی وجہ سے چلے گئے تھے۔ ناظرین انفارچونیٹلی جو اس پوری سول وار اور جو پچھلے پورے شام ایک جو جنجال میں جو ایک پھنسا ہوا تھا، اس کی معیشت کی کسی نے بات نہیں کی، یا اس کی معیشت پہ پوری دنیا نے شام کے باسیوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ تو ناظرین آج کے شو میں ہم اوبویسلی شام کے ہم نے ذکر کیا تو اسی پر ہی روشنی ڈالیں گے، جو کہ ایک دہائی سے جو ایک پورا ہیجان میں مبتلا ہے، ایک طوفان میں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ناظرین شام ایک ایسا ملک ہے جو خانہ جنگی، اقتصادی تباہی اور سیاسی ہلچل کا شکار رہا، لیکن اب جب حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، اب یہ تو جو ہے صرف وقت ہی بتائے گا کہ اب کیا وہاں پہ سٹیبلٹی آتی ہے یا مزید وہاں پہ عدم استحکام آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہی ہے کہ ناظرین جو شام سیریا جو ہے وہ اپنے کھنڈرات سے کیا ابھر سکتا ہے؟ جو پچھلے 13 سال میں وہاں تباہی آئی، کیا اس سے وہ ریکوری وہاں پہ ہو سکتی ہے؟ اتوار کو جیسے ایک بہت بڑا تاریخی لمحہ دیکھنے میں آیا جب صدر بشار الاسد، جو کہ ان کا جو اقتدار تھا ان کے والد کا 52 سال سے، وہ دمشق سے یکدم فرار ہو گئے، اور جو ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے دارالحکومت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ مالکی کے علاقے میں جو صدارتی محل پر قبضے کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی، جو ایک دور کے خاتمے کی نشاندہی کرتی ہے۔ ناظرین یہ 52 سال کا دور تھا، فتح الاسد اور بشار الاسد کا دور، ایک جابرانہ دور جو انہوں نے تسلط سے اس کو 52 سال تک جو ہے اس کو طول دی۔ لیکن ناظرین دیکھا جائے تو اب یہ صرف آغاز ہے، کیونکہ شام کے لیے آگے کا راستہ چیلنجز سے بھرپور ہے۔ اور وہ چیلنجز ناظرین کیا ہیں وہ ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ناظرین 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی جو ابتدا میں اسد حکومت کے خلاف احتجاج تھی، شدت پسند گروپس جیسے داعش کے سبب مزید بگڑی، اور ان سالوں میں جو شام کی جو اکانومی کے سائز ہے، یعنی جو GDP ہے، اس میں ان کی معیشت کے حجم میں 54% کی کمی آئی اور لاکھوں لوگ غربت کا شکار ہو گئے۔ اقتصادی مشکلات اور جو بحالی کی جو ہے حوالے سے ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اگر یہاں پہ سیاسی استحکام قائم ہو جائے تو شام کی معیشت کو بحال ہونے میں تقریباً 1 دہائی لگ سکتی ہے۔ لیکن ناظرین ایک ان کے جو بیسکلی اوورسیز جو سیرینز ہیں وہ کافی امیر ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، تو اور جو بیسکلی بین الاقوامی امدادی تنظیموں کی موجودگی کے ساتھ شام کے پاس کئی سالوں بعد خوشحالی کا موقع، ایک ونڈو تو ضرور کھلی۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو ایک موقع ملا ہے وہ چیلنجز سے بھرپور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں امید کی کرن ضرور رہی ہے۔ یہاں پہ جسور اسٹڈیز سینٹر کے معاشی مدیر خالد الترکوی کا کہنا ہے کہ شام کو 2011 کی سطح پر واپس آنے کے لیے تقریباً 7 سے 8 سال لگتے ہیں۔ انہوں نے مزید اس جانب کہا کہ وسائل، بنیادی ڈھانچے اور انسانی سرمایہ کا نقصان بہت زیادہ ہے، لیکن ابتدائی بحالی کے پروگرام اور بیرون ملک مقیم شامی جو سیرین لوگ ہیں ان کی شراکت ضرور تبدیلی لا سکتی ہے۔ سیریا کی بحالی کا جو راستہ ہے وہ صرف مشکلات سے بھرا نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی پیچیدگیوں سے بھی بہت بری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ اور اگر آپ شام کے مشرقی علاقے دیر از زور کے وسائل جو معیشت کی بحالی کے لیے اہم ہیں، بین الاقوامی تنازعات کا مرکز بنے ہوئے ہیں، ایسے گروپس کا عروج جیسے حیات تحریر الشام شام کی عالمی تنہائی کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ توانائی اور کیپٹگون کا ناظرین شام کی معیشت سے بیسکلی بہت گہرا تعلق ہے، اور شام کی معیشت نے ایک ڈرامائی تبدیلی دیکھی ہے جب سے یہ پورا ایک ہیجان شروع ہوا ہے۔ ان کی جو تیل کی پیداوار جو کبھی 4 لاکھ بیرل یومیہ تھی، 2023 میں صرف 91,000 تک محدود ہو گئی۔ اس خلا کو کیپٹاگون نامی منشیات نے بھر دیا، جس سے $5.6 بلین سالانہ تک آمدنی حاصل ہوتی ہے، جو شام کی GDP کے برابر ہے۔ ناظرین 60 لاکھ ریفیوجیز، ناظرین یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ وہ اب اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اوبویسلی جو ان کے جو بیرون ملک شہری تھے انہوں نے کہا تھا کہ شام ایک نازک موڑ پہ کھڑا ہے، اور چاہے یہ تباہی کی راہ پر گامزن رہے یا بحالی کی نئی راہ اختیار کرے، یعنی یہ نہ صرف اس کے عوام بلکہ عالمی برادری پر بھی منحصر ہے۔ ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ان کا معیشت کا حجم تھا وہ 2010 سے لے کے 2022 تک 54% نیچے آ گیا، اور جو ان کی بیسکلی 2024 کی اگر معیشت کی جو شرح نمو دیکھیں تو ناظرین وہ اس میں 1.5% کی کمی ہے، اور جو پچھلے سال بھی 1.2% کی کمی تھی۔
کیونکہ ناظرین یہ سب تباہی کی وجہ سے جو شام کا بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل نصف و نابود ہو چکا ہے، اور اب وہاں پہ اکنامک ریسورسز نہیں ہیں، انفراسٹرکچر بری طرح سے بیسکلی جو ہے وہ متاثر ہے، اور وہاں پہ جو قوت خرید ہے، ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ 69% لوگ سطح غربت پہ اس وقت ہیں، اور ہر 4 میں سے ایک شامی شہری سطح غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے۔ تو ناظرین اس سے جو ان کی قوت خرید ہے، جو ان کی پرچیزنگ پاور ہے، وہ بھی ناظرین بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی معیشت کا پہیہ ہی نہیں چل رہا، نہ ان کے پاس پرائیویٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، کیونکہ اوبویسلی جو وہاں پہ ایک جنگی صورتحال تھی، یہاں پہ کون انویسٹ کر سکتا ہے؟ اور وہی بات ناظرین، وہاں پہ بہت شدید سماجی اور انسانی ایک جو ہے کرائسس ہے۔ جب تک یہ ساری چیزیں سالو نہیں ہو سکتی، معیشت کی بحالی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم جیسے غربت کی بات کریں، 2022 تک ہم نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ 69% شام کے شہری سطح غربت پہ ہیں، اور اس میں سے 25% لوگ ناظرین شام میں سطح غربت سے نیچے ہیں۔ اور جیسے اگر آپ دیکھیں لبنان کا، کیونکہ شام اور لبنان یہ بڑے منسلک ہیں، جس کووڈ آیا، یوکرین کی جنگ آئی، اور لبنان کی جو فائنینشیل کرائسس تھا، اور جو شام میں جیسے ہم نے ارتھ کویکس کا ذکر کیا، اس نے بیسکلی مزید اس معاملے کو گمبھیر کر دیا ہے۔ اگر ہم صرف 2023 کی بات کریں تو ناظرین اتنے بڑا المیہ ہے کہ پوری دنیا کا شام میں جنگ اور جنگی ہتھیاروں تک تو انٹرسٹ تھا، لیکن اگر بات کی جائے امداد کی تو صرف اقوام متحدہ جو کہتی ہے کہ ہم سب کو برابری، اور ہم جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ہم ان کو ہیلپ کریں گے، صرف ان کی ہی جو فنڈنگ ہے جو ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ، جو انسانی بنیادوں پہ تھی، اس کے اندر صرف 2023 میں $3.4 ارب کی کمی آ چکی ہے۔ اس سے اوبویسلی وہاں پہ غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہاں کے تیل کا سیکٹر کمپلیٹلی جو ہے وہ کولیپس کر گیا، 4 لاکھ بیرلز پر ڈے سے وہ 91,000 پہ آ چکا ہے، اور بیسکلی ان کا پورا جو تیل کی انڈسٹری کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ ہو گیا۔ اور ناظرین اگر ہم نے آپ کو کیپٹاگون بولا تو کیپٹاگون سے اوبویسلی کس طرح ناظرین وہ ایک کوئی ڈاکیومنٹڈ چیز تو نہیں ہے، معیشت کس طرح گلوبلی شام ٹریڈ کر سکتا ہے آفیشلی، جس سے وہ اپنے لوگوں کو، اپنی آبادی اور اپنے لوگوں کی جو بیسکلی ان کی زندگیاں بہتر بنانے پہ کام کرے۔ اور اب اوبویسلی یہاں پہ اگر ہم سیرین پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں ناظرین، 270 گنا اس کے اندر جو ہے ایک گراوٹ آئی ہے 2011 سے لے کے 2023 تک۔ اور اگر صرف آج کی بات کریں تو ناظرین $1 میں تقریباً 12,000 سیرین پاؤنڈز آتے ہیں، اور بیسکلی اس میں بلیک مارکیٹس کی وجہ سے اور مسئلے آئے، اور جو وہاں پہ جو ایک افراتفری تھی اس کی وجہ سے سرمایہ سارا شام سے باہر چلا گیا۔ اور لیکن ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ افراتفری اور جو تباہی ہوئی معیشت پہ، لیکن یہاں کہانی ختم تو نہیں ہوتی نا۔ اگر تباہی ہے تو اس کو تعمیر نو تو کرنی ہے، تو ہم نے جیسے ہی بتایا کہ یہ بیسکلی ان کے جو تارکین وطن ہیں، جو ان کے اوورسیز ہیں، ان کے پاس کافی پیسہ ہے، وہ اپنے ملک کی معیشت پہ انویسٹ کریں۔ اور ناظرین یہاں پہ بھاری ذمہ داری گلوبل پارٹنرز پہ آتی ہے کہ وہ شام کے شہریوں کا ساتھ دیں، کیونکہ ناظرین گلوبل پارٹنرز کا اس جنگ میں تو ایک رہا تھا جس سے کئی کروڑوں زندگیاں تباہ ہوئیں، تو اب ان پہ ناظرین یہ ذمہ داری ہے کہ تمام دنیا ساتھ مل کے شام کے لوگوں کو اس بھنور سے، اس مشکلات سے نکالے۔ اسی طرح اس کے بغیر شام کی معیشت اور وہاں کے لوگوں کی زندگیاں نہیں بہتر ہو سکتی، اس کے لیے پوری دنیا کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ موئز بہت شکریہ، آپ نے جس طریقے سے اکانومی کے امپیکٹ کے بارے میں بتایا ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، میں پوچھنا چاہ رہی تھی، حالانکہ یہ کافی مے بی اٹس ٹو آپٹمسٹک ایٹ دس پوائنٹ، بٹ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا توقعات ہیں کہ سیرین اکانومی میں ریسٹوریشن کی بات ہو، بحالی کی طرف جائیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ہم امید تو کرتے ہیں کہ شام کے لیے آنے والا وقت بہتر ہو، اور جیسے ہم نے اپنے شو میں بتایا کہ بہتری کے لیے وہاں پہ سیاسی استحکام چاہیے، معاشی استحکام چاہیے، اور سماجی استحکام چاہیے، کیونکہ بہت شام ہر شعبے میں بہت بری طرح متاثر ہے، چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، انسانی معاملات ہوں۔ 6 ملین 60 لاکھ لوگ نقل مکانی کر گئے اپنے گھروں سے، تو اس کو بہت ٹائم لگے گا۔ اور اگر یہ سب چیزیں آئیڈیل رہیں کہ گلوبل دنیا نے ساتھ دیا اور سیاسی استحکام وہاں پہ آیا، تو بھی اس میں تقریباً 1 دہائی تو ضرور لگے گی، لیکن وہی ہے کہ پیوستہ شجر امید بہار رکھ۔ ناظرین لیبیا کی طرح، افغانستان کی طرح اب سیریا میں بھی جو صورتحال ہے، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن ان لائک دا ادر 2 سچویشنز جو آج ہم نے سیکھا کہ اس میں اسرائیل کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس سے نہ تو صرف مڈل ایسٹ ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے جس طریقے سے یہ لوگ اس کو ری شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کی ورلڈ اکانومی پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔
تو یہ سچویشن ایسی ہے کہ یہ ڈیولپنگ ہے اور ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہی رہیں گے، لیکن سیریا کے لوگوں کی اس وقت جو امیدیں ہیں، جو توقعات ہیں اور ان کے مستقبل کے حوالے سے جو ان کے سوالات ہیں، ان سب کے جوابات آگے آنے والے کچھ ہفتوں میں ہمارے سامنے ضرور آئیں گے۔ بالکل، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آج ہوا جاتا ہے ختم۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنے اگلے شو میں۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔